बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत, वो अजीम हस्ती के जो आज 100 साल उनको दुनिया से पर्दा किए हुए हो चुके हैं, आज भी हमें इश्क रसूल करना सिखाते हैं, आज भी हमें बताते हैं कि प्यारे आका से मोहब्बत कैसे करनी है। एक बार मदीना पाक का सफ़र था। आला हज़रत मौलाना इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब ने ये तमन्ना की कि मैंने जाना है और नबी पाक का दीदार करना है। हाज़री तो देते हैं, इस बार आका को अपनी आंखों से देखना है। अभी आशिकों के अंदाज निराले होते हैं। सारी रात रोज़ा रसूल पर खड़े रहे और दुरूद पाक पढ़ते रहे, सारी रात पढ़ते, मगर दीदार नहीं हुआ। आशिकों को आजमाया जाता है। हाँ, कभी कभी आजमाइशें आती हैं। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत तो कमाल के आशिक थे, दुरूद पाक भी पढ़ा और उसके बाद एक कलाम लिखा याद मुस्तफ़ा में डूब कर। वो कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अच्छा, ये मंजर तो जो भी मदीने गए सबने देखा होगा कि दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर आजम वो गदा बनकर, गुलाम बनकर आका के दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। आका का दर वो है जहां से बड़े बड़े ताजदार, यानी मैं भी भिखारी हूं तो बड़े बड़े ताजदार भी उस दर के भिखारी हैं। उस गली का गदा, गदा कहते हैं फकीर को, भिखारी को, गुलाम को, कि उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अच्छा, लिखते लिखते आला हजरत ने जो मक्ता लिखा ना, वो बड़ी, जिसको कहते हैं ना, दिल की आवाज थी। समझो ना अगर इस बात को है। इनकी सारी कैसी की कि ए रजा तेरी क्या औकात है, तुझे कौन पूछेगा, है तुझे दीदार क्यों कराया जाए, है तेरी बात क्यों सुनी जाए, तुझसे तो बहुत सारे नबी पाक के चाहने वाले, तेरे जैसे सग, तेरे जैसे कुत्ते तो बहुत सारे। अगर इसको मैं और आप इस इनर फीलिंग के साथ इसको पढ़े ना कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। लेकिन हम आला हज़रत से मोहब्बत करते हैं तो हम कहते हैं तेरे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा। लेकिन उन्होंने जो अपने आका की बारगाह में बात की है ना, वो बड़ी दिल की बात थी, वो बड़ी, जिसको कहना इनर फीलिंग थी कि तेरी औकात ही क्या है, तुझे क्यों दीदार कराया जाए, तेरी बात क्यों सुनी जाए। हाँ, जो दिल से बात निकलती है असर रखती है। फिर क्या हुआ, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आला हजरत को जागती आंखों से अपना दीदार अता फरमाया। ख्वाब में नहीं, आला हजरत ने बेदारी के आलम में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। तो बात यह है कि वहां दिल की सुनी जाती है, पुकारना चाहिए और पुकार दिल से होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, परेशान होना, दुखी होना, पुकारो उन्हें, हाँ याद करो उन्हें, वो बड़े करीम है। आका तो कुरान कहता है ना कि मोमिनीन पर बड़े मेहरबान हैं, रऊफ हैं, रहीम हैं। वो मोमिनीन पर मुशक्कत आ जाए तो उन्हें गिरा गुजरता है, वो हमारी माँ से ज्यादा हमें मोहब्बत करने वाले हैं। तो क्या फरमाया, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। बस दिल से अगर पुकारा जाए तो आज भी करम होता है। आपने मदीने जाना है, आपने रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करना है, आपने इश्क रसूल की खैरात मांगनी है, अपने दिल की बात उन्हें बतानी है, तो दिल से बात करें। हाँ, और दुरूद पाक की कसरत करें। आला हजरत ने भी तो सारी रात दुरूद ही पढ़ा था ना। हाँ, दुरूद पढ़ते रहें। दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजरी की तमन्ना हो तो दुरूद पाक की कसरत करें, आज भी करम हो जाता है। हाँ, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे। हाँ, आंख होनी चाहिए ऐसी। गुनाह करके गंदी चीजें देखकर आंखों से हराम देखते हैं, फिर कहते दीदार मुस्तफा चाहिए। अगर आंख से सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का दीदार करना है, अगर काबे का दीदार करना है, गुंबद खजरा देखना है, तो आंखें पाक भी तो रखो ना, आंखों से हराम भी तो ना देखो ना। आंख साफ होगी और पाक कैसे होगी, खौफ खुदा से रोने में, इश्क रसूल में आंसू बहेंगे ना, तो ये आंखें इंशाल्लाह पाक होने लग जाएंगी। बुरी चीजें ना देखो। शायर कहते हैं, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। तो अल्लाह करे कि ऐसी आंखें भी नसीब हो जाए। बड़ी प्यारी बात मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब नूरी लिखते हैं ना, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में, उन्हें न देखा तो किस काम
کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اللہ ایسی آنکھیں بھی عطا کر دے، وہ جلوے بھی عطا کر دے، دیدار بھی عطا کر دے، تو انشاءاللہ ہم غلام ہیں، مانگ تو سکتے ہیں نا، قابل نہیں، ہم بھی مانتے ہیں قابل نہیں ہیں، ہماری آنکھیں اور دیدار مصطفیٰ کہاں ہے، ہم تو گندے نکمے، مگر امتی تو ہے نا، جن کے واقعات سنتے ہیں، جن کے معجزات سنتے ہیں، جن کی باتیں سنتے ہیں، ان سے پیار بھی تو ہے نا، تمنا تو کر سکتے، منہ بھی چھوٹا ہے، اوقات بھی نہیں ہے، مگر کریم کا در ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، ہمارا کام التجا کرنا ہے۔ وہ بڑے ہیں، وہ آقا ہے، وہ اس وقت بھی نوازتے تھے، وہ آج بھی نوازتے ہیں، بس کرم کی باتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، ہمیں بھی بار بار دیدار مدینہ نصیب ہو جائے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ انشاءاللہ آقا ضرور کرم فرمائیں گے، ہم پکارتے رہیں، اپنے اعمال درست کرتے رہیں، ایسے کام بھی تو نہ کریں نا جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں، ایسی باتیں بھی تو نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نماز پڑھو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اب ساری زندگی نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک، انشاءاللہ ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سنتوں پر عمل کریں، یقین کریں یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ راکھا راضی ہو گئے نا تو بیڑا پار ہو جائے گا، یہ ساتھ لے جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ ہاں شفاعت انہوں نے کرنی ہے، یہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائے، رشتہ دار راضی ہو جائیں، فیملی راضی ہو جائے، اسی چکر میں ساری زندگی گزار دی ہے۔ کبھی سوچا اللہ رسول راضی ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو، خدا را انہی کو ٹارگٹ رکھو، جس سے رب راضی، اس کے حبیب راضی، اس سے سب راضی۔ ہم باقی لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اپنی زندگی کا ٹارگٹ سیٹ کر لے، انشاءاللہ زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔ اللہ مجھے بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے، آپ کو بھی سچا عاشق رسول بنا دے۔ اللہ کرے بس آقا کی یادیں دل میں رہے۔ ہاں میں آپ کو صحیح بتاؤں، ابھی اس وقت جس کیفیت میں ہم لوگ ہیں، آپ کو اپنا کوئی غم یاد آ رہا ہے؟ آپ کو اپنی کوئی پریشانی یاد آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ دنیا کی تکلیفیں نا، پریشانیاں ہوتی ہیں، مگر جب آقا یاد آتے ہیں نا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ جب آقا کی یاد دل میں ہو نا، پھر دنیا کے غم نہیں یاد رہتے، تو ان کی یاد رکھو۔ ہاں ان کی رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ بس اللہ کرے کہ سرکار کی یاد دل میں رہے، دنیا کی محبت سے نکل جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آ گئی نا، زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ ہاں ہم بعض اوقات محفل میں تو آنسو بھی بہاتے ہیں، نعت ہوتی ہے تو کچھ رکت بھی طاری ہو جاتی ہے، مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے محفل میں بھی ہونا چاہیے، مگر اکیلے میں۔ ہاں کوئی دیکھے نا، میں ہوں اور میرے آقا کی یادیں ہوں، میں ہوں اور مدینے کی یادیں ہوں، دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسی خلوتیں بھی نصیب ہو جائیں، اکیلے میں بھی ہم گناہ نہ کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اکیلے میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جو تنہائیاں ہیں نا، ہاں اللہ کو بڑا پسند ہے وہ بندہ۔ آپ کو پتہ ہے ہم ماشاءاللہ اجتماع میں آتے ہیں، محفل میں دعا ہوتی ہے، ہم روتے بھی ہیں، اچھی بات ہے، مگر وہ لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے۔ ہاں تنہائی میں رونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے، تو نیت کریں انشاءاللہ تنہائی میں بھی دعائیں کریں گے، تہجد ابھی موقع ہے، رمضان میں رات جاگتے ہیں نارملی ہم نا،
تو کوشش کیا کریں رات گھومنا پھرنا چھوڑے، گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھائیں، تہجد پڑھیں، تو کچھ تلاوت کریں اور پھر اللہ سے باتیں کریں۔ ہاں یہ بڑا پیارا وقت ہوتا ہے، رمضان کی راتیں اور اللہ سے باتیں ہیں۔ یا اللہ میں پریشان ہوں، یا اللہ میں دکھی ہوں، اے اللہ بیمار ہوں، میرے بھائی کا مسئلہ ہے، بہن کا مسئلہ، کتنے مسئلے ہمارے، کسی کا کاروبار کا پرابلم، کسی کا اولاد کا مسئلہ، سب سے کہتے ہو، رب سے کیوں نہیں کہتے؟ اور یہ جو اکیلے میں باتیں ہیں نا اللہ سے، ہاں اس کا مزہ ہی اور ہے، اس کی فیلنگز ہی اور ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی آپ جس کے پاس ماں ہے، خوش نصیب ہو جس کے پاس ماں ہے، جس کی ماں نہیں ہے اس سے پوچھو اس کو کتنا یاد آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہوگا زندگی میں کہ آپ پریشان ہوں گے کسی وجہ سے اور رات نیند نہ آ رہی ہو اور اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے کہ ماں جی بیمار ہوں، ماں جی پریشان ہوں، کاروبار کا پرابلم ہو گیا، فلاں چیز میں پھنس گیا ہوں، تو کیا ماں کروٹ بدل کر سو گئی تھی؟ ماں کی نیند اڑ گئی تھی، ماں نے سینے لگایا تھا کہ بیٹا گھبرا نہیں میں ہوں، اور ماں نے دعائیں شروع کر دی۔ ایسا ہی ہے نا، یہ ہوتی ہے ماں، ہم سے زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہے، پھر بھی ماں کی قدر لوگ نہیں کرتے۔ لیکن سچ بتاؤ، کبھی رات کو بستر سے اٹھ کر میں اس کی بارگاہ میں چلا جاؤں جو میری ماں سے بھی کئی گنا زیادہ چاہنے والا ہے، اور اس سے کہوں مولا پریشان ہوں، مولا تکلیف میں ہوں، بیماری میں ہوں، قرضے میں ہوں، مدینے جانا ہے، انتظام نہیں ہے، جو پرابلم ہے کہو نا اس سے، کیا وہ اس کی رحمت تمہیں اپنے دامن میں تمہیں نہیں چھپائے گی؟ یقیناً کرو، دل سے دعائیں کرنا سیکھو، اکیلے میں رب سے باتیں کرنا سیکھو، آنسو بہانا سیکھو، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ ادھر ادھر دھکے کھاتے ہو نا، سارے دھکے ختم ہو جائیں گے اگر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لو۔ اللہ کرے، میرے بے رب جملے ہیں، میں شاید صحیح بات بھی نہیں کر پا رہا، میں اپنی بس جو کیفیت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کرے اس سے کچھ آپ حاصل کر لیں اور ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں، اس کا لطف بہت ہے۔ یہ جو رکعت قلبی ہے نا، اللہ کی یاد، اس کے حبیب کی یاد، اس کی یاد میں آنسو بہانا، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب۔ اصحاب بدر، واقعہ بدر، دیٹ واز دا موسٹ ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام۔ غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے، ایسا سنہرا باب ہے، ایسا ڈیسائیڈر ہے کہ جس کے بارے میں صرف مسلمان ہی فخر نہیں کرتے، آج بھی ساری دنیا کے جو غیر مسلم ہے نا ان کو بھی پتا ہے کہ بدر کے میدان میں ہوا کیا تھا۔ یعنی یہ ان کے پاس آخری چانس تھا، ایک موقع تھا، اور ان کا پلان بھی یہی تھا کہ اس وقت دنیا میں بہت تھوڑے مسلمان تھے۔ یہ کب ہوا تھا پہلے یہ سمجھیے، یہ 2 سنہ ہجری کو ہوا تھا۔ ہجری کس کو کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مائیگریٹ ہو کر ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے، اب دوسرا ہی سال تھا۔ پہلے تو بڑی مشکل سے مکے سے نکلے تھے، یہاں بڑا ظلم تھا، مسلمان بھی گنتی کے تھے، مدینے شریف پہنچے، ابھی تو سکون کا گویا سانس بھی نہیں لیا تھا، دوسرا ہی سال تھا، اور ان بدبختوں نے ایک ایسا پلان کیا کہ مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینا ہے۔ ٹوٹل مسلمان کتنے تھے؟ 313، صرف 313۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا اور ازیوم کر لیں کہ 313 بدر کے میدان میں تھے، تو اتنے ہی عورتیں یا بچے مکے میں ہوں گے، مدینہ شریف میں ہوں گے، تو ٹوٹل ملا کر 700-800 لوگ دنیا میں کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اس کو سمجھیے گا، اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس غزوے کی، کہ بدر کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص دعائیں کی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، پھر تجھے پکارنے والا دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں بچے گا۔ اس طرح نبی پاک نے دعا کی تھی، اور پھر اس دعائے مصطفیٰ کا ثمرہ یہ ملا کہ پھر فرشتوں کی فوج کے ذریعے مدد کی، پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے اس میں مدد کی، اور پھر 313 کے مقابلے میں اچھا کمپیریزن کیا تھا، ادھر 313 ہے، ادھر تقریباً 950، اور ایک روایت کے مطابق 1000 تھے، جو غیر مسلمین تھے وہ 1000۔ مسلمانوں کے پاس 1 گھوڑا یا 2 گھوڑے تھے، 70 یا 80 اونٹ تھے، شکستہ کمانیں تھی، ٹوٹے پھوٹے نیزے اور پرانی تلواریں تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف یہی تھا، اور ان کے پاس کیا تھا؟ 950 افراد تھے، 100 برق رفتار گھوڑے تھے، 100 زرہ پوش جنگجو تھے، بلڈ پروف جس کو کہے جیکٹ پہنے ہوئے وہ تھے، اور اسی طرح 600 اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے، اور کھانے پینے کے ذخائر تھے۔ وہ روز کئی اونٹ ذبح کرتے اور مل کے کھاتے پیتے، رنگ رلیاں مناتے، ناچ گانے کرتے۔ تو یہ کمپیریزن تھا، مگر ساتھ ایمان تھا، ساتھ جذبہ تھا۔ وہ شاعر کہتے نا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا خدائے پاک پر لولاک والا۔ یہ لشکر سب سے انوکھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا،
کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا. یہ کیسا لشکر تھا جن کو پتا تھا کہ کمپیریٹیولی تو مارے جائیں گے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں اور اسلام کا ایک جذبہ تھا. اور پھر نبی پاک نے جو دعا کی اس رات، اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں کہ بدری صحابہ کی جو ویلیو ہے نا صحابہ کرام میں، وہ سب سے نرالی ویلیو ہے. ون آف دا موسٹ جو ٹاپ لیول کے صحابہ کرام آتے ہیں نا، یعنی 4 خلفائے راشدین ہیں، پھر 10 مبشرہ ہیں، اور ان کے بعد بدر کے صحابہ کی جو ہے نا بڑی ویلیو ہے. بلکہ بعد میں بھی جو بدر کے صحابہ تھے نا، بدری صحابی کہلاتے تھے. جب صحابہ کرام آپس میں بیٹھتے نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی، تو صحابہ کرام دیکھتے کوئی بدری صحابی موجود ہے تو اس کا مشورہ لیتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ اس وقت موجود تھے اور ان سے رب نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے. ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی ہے، مگر بدری صحابہ سے بدر کے میدان میں جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، خاص طور پہ مغفرت کا وعدہ، ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا، ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے کا وعدہ فرمایا. تو ایسے یہ صحابہ کرام ہیں. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہوا کیا، تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل سمجھتے ہیں اور ایمان تازہ ہوگا. 313 صحابہ کرام جب بدر کی مقام پر پہنچے نا، تو مسلمانوں سے پہلے کفار نے اپنا یوں سمجھیے کہ ڈیرا ڈال لیا تھا. مسلمانوں نے اپنا سارا سسٹم جو ہے وہاں، غیر مسلموں نے اپنا ڈیرا پہلے ہی جما لیا تھا. تو وہ جو جگہ تھی نا، انہوں نے پانی دیکھ کر، نارمل زمین دیکھ کر اپنے خیمے گاڑ دیے. مسلمان جہاں پہنچے تو مسلمانوں کے پاس نہ پانی کا کوئی کنواں تھا، اور زمین بھی جو ہے نا وہ ریتیلی تھی، تو اس میں پیر صحیح جمتا نہیں تھا. تو اب صحابہ کرام نے نبی پاک سے عرض کی، حضور ہماری جو جگہ ہے نا، جہاں ہم کھڑے ہیں یا جہاں ہم پلان کر رہے ہیں، یہ جگہ سوٹیبل نہیں ہے، ہم کیسے یہاں پر وقت گزاریں گے؟ پانی بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی ٹھیک کھڑے نہیں ہو پا رہے، زمین بھی انسرٹن ہے، ریتیلی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، نبی پاک پر رب کی کیسی رحمتیں ہیں. بدر کے میدان میں ایک بارش آتی ہے. دیکھو یہ غیبی مدد کہتے ہیں نا، بارش اللہ کی رحمت ہے. کیسی رحمت والی بارش تھی، قرآن میں اس کا ذکر ہے. قرآن فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. قرآن کہتا ہے کہ اور آسمان سے تم پر پانی اتارا تاکہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جما دے. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ اس بارش سے ہوا کیا، کتنے فائدے ہوئے، کہ 4 فائدے قرآن بیان کر رہا ہے، کہ تاکہ جو بے وضو اور بے غسل ہوں وہ وضو اور غسل کر کے خوب پاک ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں. مسلمانوں کے دلوں سے جو شیطانی وسوسہ ہے وہ دور ہو جائے. پھر فرمایا مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس مل جائے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اور جو ریتیلی زمین تھی نا، اب دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں، اب ریت میں پانی پڑے تو وہ سالڈ ہو جاتی ہے، تو وہ ساری جگہ پراپر ہو گئی، سالڈ ہو گئی. سامنے کی زمین سالڈ تھی تو وہاں کیچڑ ہو گئی، ان کے لیے پرابلم کھڑی ہو گئی. مسلمانوں کی زمین سٹیبل ہو گئی. وہاں پانی تھا لیکن بہت زیادہ پانی ہو گیا. مسلمانوں کے پاس پانی بالکل نہیں تھا، انہوں نے پونڈز بنا لیے تو اس میں پانی بھی جمع ہو گیا. یعنی ایک بارش نے اس پوری سچویشن کو تبدیل کر دیا. اچھا، پھر بدر کے میدان میں صرف ایک بارش کے ذریعے مدد نہیں آئی. سبحان اللہ. آج کل لوگ، آپ جو بچے ہیں ہم کو پتا ہے ایڈیٹنگ کرتے ہیں، کئی سافٹ ویئرز ہیں، چھوٹا سا مجمع ہو اس کو ایڈٹ کر کے بڑا بنا سکتے ہیں، بہت بڑا کراؤڈ ہو اس کو ایڈٹ کر کے چھوٹا کر سکتے ہیں. امیجنیشنز کا دور ہے، گرافکس کا دور ہے. اس وقت پتہ کیا ہوا کہ جنگ کے وقت جب صفیں بنائی گئی نا، مسلمان تو 313 تھے اور کافر بہت زیادہ تھے، مگر اللہ کی شان دیکھیں